बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ हारिस खिलजी और मैं हूँ उस्मा सुहेल। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। सुबह सिंध में कोरोना वायरस से मुतासरा 99,402 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं, जो 86% बहाली की शरह है। वज़ीर आला सिंध की मीडिया ब्रीफिंग। पाकिस्तानी कौम कोरोना से मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। एंटीबॉडीज़ की वजह से कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों में कमी आ रही है। माहिर अमराज खून डॉक्टर शम्सी का बयान। हुकूमत सेहत सिंध आवाम की खिदमत में पेश कोरोना टेस्ट की मुफ्त सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया। मुल्क भर के तमाम निजी तालीमी इदारे 10 अगस्त से अपने तमाम असातिज़ा और दीगर अमले को बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम का बयान। तलबा के लिए इंटरनेट की तेज़ तरीन फराहमी और वसी कवरेज को नहायत आसान बनाया जाए। वज़ीर आज़म की IT वज़रा को हिदायत। तबक़ाती निज़ाम तालीम के खात्मे के लिए कौमी यकसा निसाब तालीम मुआविन साबित होगा। वफाकी वज़ीर तालीम का बयान। इस साल कोरोना की वजह से ईद उल अज़हा मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाएगी। लोग मवेशी मंडी जाते वक्त एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हुकूमत पाकिस्तान का पैगाम। ईद कुर्बान के मौके पर मौसमी कसाई भी सरगर्म हो जाते हैं। इन कसाईयों का नाक़िस तजर्बा किस तरह अवाम और ख़ुद पेशावर कसाबों के लिए परेशानी का बाइस बनता है, हमें बताएंगे हसन खान अपनी रिपोर्ट ताज से। उर्दू अदब की दुनिया में मिज़ानिगारी को बक़ाए दवाम बख्शने वाली पुरबहार शख्सियत प्रोफेसर इनायत अली ख़ान टोंकी भी इस जहान फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने दायमी सफ़र पर रवाना हो गए। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसौटी, अब जेम्स टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सुन रहे थे अहम खबरों का खुलासा और अब खबरें तफसील के साथ। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन और मौसर इक़दाम की वजह से कोरोना से सेहतयाब मरीजों की शरह 86% हो चुकी है। सूबा सिंध में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से मीडिया को आगाह करते हुए वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध में अब तक 6,76,505 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 1,15,883 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। सिंध में अब तक 99,402 अफराद कोरोना से सेहतयाब भी हो चुके हैं, जो 86% बहाली की शरह है। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि इस वक्त कोरोना से मुतासरा 14,385 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। 13,641 कोरोना के मरीज़ घरों, 59 आइसोलेशन सेंटर्स में, 685 अफराद सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। बीमारी छोटी हो या बड़ी, इंसान खुद को इस बीमारी से निकालने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा कर ले तो बीमारी कोरोना जैसी मोहल्लिक ही क्यों ना हो, इस वायरस की गिरफ्त से जल्द अज जल्द निकलने में कामयाब हो जाता है। बीमारी छोटी हो या बड़ी, इंसान खुद को इस बीमारी से निकालने के लिए ज़हनी तौर पर आमादा कर ले तो बीमारी कोरोना जैसी मोहल्लिक ही क्यों ना हो, इस वायरस की गिरफ्त से जल्द अज जल्द निकलने में कामयाब हो जाता है। कोरोना जिसने दुनिया के तमाम अफराद को इब्तिदा में अपने खौफ व हिरास में जकड़ लिया था, अब ऐसा नहीं है। वक्त गुजरने के साथ इस वायरस से ख़ुद को महफूज रखने की एहतियाती तदाबीर भी वाज़ेह हो चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम में शऊर और कोरोना का मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बड़ी हद तक इजाफा हुआ है। माहिर अमराज खून ताहिर शम्सी के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी रूनुमा हुई है, जिसकी वजह शहरियों में एंटीबॉडीज़ का बनना है। इन्होंने बताया कि एक तहकीक से पता चला है कि अक्सर अफराद में कोरोना की अलामात सामने नहीं आई हैं, जिसकी वजह ये है कि इनमें एंटीबॉडीज़ बन गई हैं जो कोरोना के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करती हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर 70% शहरियों में एंटीबॉडीज़ बन जाएँ तो कोरोना की दूसरी लहर आने तक शहरियों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाने की वजह से हम आसानी से इस वायरस का मुकाबला कर सकेंगे। हुकूमत सिंध कोरोना का पहला केस रिपोर्ट होने से लेकर अब तक आवाम को रिलीफ पहुंचाने और कोरोना से बचाव से मुतालिक शऊरी आगाही बेदार करने में कोशां है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट करके जल्द अज जल्द इस वबा से निकलने के अज़्म को जारी रखते हुए हुकूमत सिंध ने अमन टेली हेल्थ प्रोग्राम मुतारिफ करवाया, जिस पर बज़रिया मोबाइल नंबर 9123 या लैंडलाइन नंबर 02111119123 पर रब्ता करके
کورونا کے فری ٹیسٹ سے متعلق درخواست دی جا سکتی ہے۔ امن ٹیلی ہیلتھ کال سینٹر پر موجود آپریٹر متعلقہ مریضوں سے تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد متعلقہ مریض کے قریبی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو منتقل کر دے گا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہی اس مریض سے رابطہ کر کے کورونا ٹیسٹ کی نہ صرف سہولت فراہم کرے گا بلکہ کچھ دن بعد متعلقہ مریض سے فیڈ بیک بھی کر لے گا۔ حکومت صحت سندھ نے یہ واضح اعلان کیا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ متاثرہ مریض سے رابطہ نہیں کرتا، اس حوالے سے امن ٹیلی ہیلتھ پر کال کر کے لازمی بتائیں۔ ملک بھر سے مکمل طور پر کرونا وائرس کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے۔ تعلیمی سرگرمیوں کے معطلی میں ہی دانائی پوشیدہ ہے۔ اسکولز کھول کر بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس کی وضاحت وفاقی وزیر تعلیم پہلے ہی دے چکے ہیں۔ نجی تعلیمی اداروں کی مسلسل بندش سے 10 لاکھ اساتذہ کے بے روزگاری کے خدشات اور لاکھوں معمار وطن کے وقت کو بچانے کے لیے آن لائن کلاسز کی اجازت دی جا چکی ہے، لیکن پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے 15 اگست سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کیے جانے کا مطالبہ بھی مسلسل کیا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر سے ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ ملک بھر کے نجی تعلیمی اداروں کو SOPs کے مطابق 10 اگست سے اپنے اساتذہ اور انتظامی عملے کو بلانے کی اجازت ہے، جبکہ تعلیمی اداروں کو 15 سپٹمبر سے کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر کے ساتھ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نجی تعلیمی اداروں کے مسائل پر مزید گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نجی تعلیمی اداروں کو اسٹیٹ بینک سے قرضہ دلانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ہماری طرز معاشرت ہو یا طرز معیشت یا ہو طریقہ تدریس، کورونا نے سب کا نقشہ یکسر بدل دیا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے تعلیمی ادارے بند کر کے آن لائن کلاسز کے ذریعے تدریسی سلسلہ برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن دور دراز علاقوں میں مقیم طلباء انٹرنیٹ کی تیز ترین سہولیات سے محروم ہونے کی وجہ سے قیمتی تدریسی سال کے ضائع ہونے اور اپنے مستقبل سے متعلق فکر مند ہو رہے ہیں۔ طلباء کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت IT وزراء کا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان کو ملک بھر میں خصوصاً دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی بہتر سروس کی فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی فراہمی اہم ضرورت بن چکی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ملک کی نوجوان نسل تک تعلیم کی آسان رسائی کو یقینی بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ کی وسیع کوریج اور آسان دستیابی نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے USF کو تعلیمی اداروں میں انٹرنیٹ کی آسان اور سستی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ تعلیم کا حصول ہر بچے کا بنیادی حق ہے، اور اس کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرنا اور جدیدیت سے ہم آہنگ یکساں نصاب تیار کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے طبقاتی کشمکش میں اضافہ ہزاروں بچوں کی صلاحیتیں زائل ہونے کا موجب بن رہا ہے۔ ان خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کی ہدایت جاری کی تھی۔ وزیر اعظم کی ہدایت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر تعلیم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی نصاب تعلیم وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی نصاب طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ قومی نصاب تعلیم میں زبان کے مسئلے پر کوئی ابہام نہیں ہے۔ جس زبان میں بچے کو سمجھنے میں آسانی ہو، اساتذہ اسی زبان میں پڑھائیں گے، تاہم نصابی مندرجات اور مواد میں یکسانیت ہوگی۔ انگریزی کو لینگویج کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یکساں نصاب تعلیم کا بنیادی مقصد تعلیم کے حصول میں ناانصافیوں کا خاتمہ اور تعلیم کے میدان میں طبقاتی خلیج کا سد باب کرنا ہے۔ ثقافتی تہواروں کی رونقیں ہوں یا مذہبی رسومات کی پاسداری، کورونا سے اگر خود کو اور اپنے پیاروں کو محفوظ رکھنا ہے تو احتیاطی تدابیر کو اپنانا لازمی ہے۔ عید قرباں کی آمد ہے اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی خریداری بھی ضروری ہے، لیکن عوام کی جانب سے غیر احساس مندانہ رویہ کورونا کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتا ہے۔
اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے ویڈیو کے ذریعے عوام کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ عوام منڈی جاتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں، سماجی دوری برقرار رکھیں، بزرگ اور بچے مویشی منڈی جانے سے گریز کریں، جانوروں کی خریداری مقرر کردہ مویشی منڈیوں سے ہی کریں۔ مویشی منڈی میں کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے، اس لیے عوام حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں اور کورونا کو شکست دینے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں۔ ناظرین، جس کا کام اسی کو ساجد، اس مشہور و معروف مثل سے آپ تو واقف ہوں گے، لیکن عید الاضحیٰ کے ایام میں اچانک سے نمودار ہونے والے موسمی کسائی اس مثل سے ناواقف رہتے ہیں۔ برساتی مینڈکوں کی طرح یہ موسمی کسائی ہر گلی محلے میں گائے بکروں کے ساتھ کرتب دکھاتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بے وقوفی کس طرح پیشہ ور کساب اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، آئے جانتے ہیں حسان خان کی رپورٹ تاج سے۔ السلام علیکم ناظرین، عید قربان میں صرف چند ہی روز رہ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ موسمی کساب نے بھی اپنی چھریاں تیز کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن ان کی نادانیوں کی وجہ سے پیشہ ور کساب کو کن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ جی، جو اس کی اناڑیوں کی وجہ سے جو ان کا جیسے وہ لیتے ہیں 5,000، ہماری کٹائی ہے تھوڑی مہنگی، ہم 10,000 لیتے ہیں، وہ 5,000 میں بھی کاٹ دیتے ہیں، 3,000 میں بھی کاٹ دیتے ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہمیں بہت نقصان ہے۔ یہ ویسے کم دیتے ہیں تو اس مارے کسی دوسرے سے کٹواتے ہیں، وہ پھر اناڑی کاٹتے ہیں، ان کے جانور صحیح نہیں کاٹتے، بیتوا کاٹتے ہیں، اس مارے یہ ہے پریشانی ان کو۔ ہم سے کٹواتے ہیں، ہم اپنے بھرپور پیسے لیتے ہیں ان سے، جائز پیسے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ناجائز پیسے لے رہے ہیں، یہ اتنے منہ پھاڑ رہی ہیں اپنے۔ یہ مسئلہ ہے، ہمیں پروفیشنل 12 مہینے کام کرتے ہیں، یہ ہمارے تو اپنی شاپ ہے کام گوشت کی، ہم کام کرتے ہیں۔ قربانی میں لوگ کٹائی کے لیے بلاتے ہیں، اب ہم سے بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آ جانا، پیسے بھی طے کر لیتے ہیں۔ صبح وہاں جاتے ہیں تو کوئی اور بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اب بولتے ہیں یار یہ تو کم میں کاٹ رہا ہے، اب ان کو کیسے سمجھائیں۔ اب وہ مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ ہے سبزی والے بھی ہیں، رکشے والے بھی ہیں، ویلڈنگ والے، ہر آدمی جانور کاٹنے میں نکلا ہوا ہے۔ اب لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں، لوگ خالی پیسے دیکھتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ جو اناڑی کسائی ہوتے ہیں، جو برساتی مینڈک جو اپنا بقرعید کے ٹائم پہ نکلتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ایک قریشی برادری کو بدنام کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے کسابوں کے خیالات اور ان کی رائے۔ کیمرہ مین شامیر کبیر کے ساتھ حسان خان، جیمز نیوز، حیدرآباد۔ موت کا فیصلہ جب دکھایا اسے، وہ بھی کیا شخص تھا، ہنس دیا دیکھ کر۔ تم عنایت اکیلے ہی چلتے رہو، رک نہ جائیں قدم قافلہ دیکھ کر۔ اردو ادب کی دنیا میں مزاح نگاری کو بقائے دوام بخشنے والی پربہار شخصیت پروفیسر عنایت علی خان ٹونکی بھی اس جہان فانی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اپنے دائمی سفر پر روانہ ہو گئے۔ پروفیسر عنایت علی خان علم و ادب سے تعلق رکھنے والے وہ شمع فروزہ تھے جنہوں نے اپنی تمام حیات معلمی کے سپرد کر دی۔ آپ وہ مصلح تھے جو نونہال چمن اور خاص طور پر معمار وطن کو ان کے مستقبل کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا اپنا اخلاقی و معاشرتی فریضہ سمجھتے تھے۔ تعمیری تنقید پروفیسر عنایت علی خان کا خاص وتیرہ تھا۔ آپ نے معاشی و سماجی چیرہ دستیوں کو مزاح کی لڑی میں پرو کر طنز کے نشتر ایسے اسلوب میں چلائے کہ جدید ادب کے اکبر ثانی کہلائے۔ اردو ادب کی دنیا میں پروفیسر عنایت علی خان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ پروفیسر عنایت علی خان کی وفات پر جیمز ٹی وی کے روح و رواں اور تمام اراکین آپ کے اہل و عیال سے اظہار تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل آئی ڈی یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل جیمز ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔